नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिल नबील अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज अल्लाह की तौफ़ीक से सूरा अल इनाम की आयत नंबर 56 है, जिससे हम अपने मज़मून का आगाज़ करेंगे। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, कुल इन्नी नुहीतु अन अअबुदुल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह कुल ला अत्तबिउ अहवाअकुम क़द दललतु इज़म व मा अना मिनल मुहतदीन। क्या मेरे महबूब आप फरमा दीजिए, मुझे इस बात से रोक दिया गया है कि मैं इन की इबादत करूं जिनकी तुम अल्लाह को छोड़कर परस्तिश करते हो। फरमा दीजिए कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करता। अगर ऐसे हो तो मैं यकीनन बहक जाऊं और मैं हदायत याफ्ता लोगों से भी ना रहूं। इससे पिछली आया मुबारका में अल्लाह करीम ने ये इरशाद फरमाया था कि हम आयातों को तफसीलन बयान करते हैं इसलिए कि मुजरमों का जो रास्ता है वो भी ज़ाहिर हो जाए और हक जो है वो भी ज़ाहिर हो जाए। और इस आय मुबारका में रब्बे करीम ने उन मुजरमों के रास्ते पे चलने से मना फरमाया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से ये फरमाया कि आप इनसे कह दें कि मुझे तो रोक दिया गया है कि मैं तुम्हारे रास्ते पर चलूं और उन झूठे माबूदों की इबादत करूं, उन झूठे खुदाओं की परस्तिश करूं जिनकी तुम करते हो, अल्लाह को छोड़कर जिनकी तुम पूजा करते हो। और उसका सबब ये कि तुम जिन बुतों की पूजा करते हो वो लक्कड़ के और पत्थर के बने हुए बुत हैं और तकलीद अपने बाप दादा की करते हो जो कि बातिल अकीदे पर थे और अशरफुल मखलूकात होकर तुम लक्कड़ और पत्थरों के बुतों की पूजा करते। इससे बढ़कर अल्लाह की इस मखलूक जिसको अल्लाह ने खुद कहा कि मैंने इसको सबसे अच्छी हालत में पैदा किया, तो इसलिए तुम पत्थर और लक्कड़ जो कि इंसान से कम तर हैं उनकी परस्तिश करते हो। मैं तुम्हारी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं कर सकता। उसकी वजह कि जो कुफार और मुशरिकीन थे और जो इस दीन को कबूल ना करने वाले थे वो महज दुनिया की मोहब्बत की वजह से इस बात को कबूल करने के लिए तैयार ना थे कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं।
اور طرح طرح کی خواہشات کا وہ اظہار کرتے تھے کہ آپ ہمارے لیے یہ کر دیں، آپ ہمارے لیے یہ کر لیں۔ ان کی خواہشات کا سارا تعلق جو ہوتا تھا وہ ہدایت کے رستے کے لیے نہ ہوتا تھا، بلکہ دنیا طلبی اور عیش طلبی کے سوا کوئی سوال نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ کریم نے مطلقاً کہہ دیا کہ میرے محبوب، ان سے آپ کہہ دیں کہ میں ہرگز تمہاری تقلید نہیں کر سکتا، تمہارے جھوٹے خداؤں کی عبادت نہیں کر سکتا، مجھے اللہ نے منع فرمایا اس سے، اور تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا۔ اور اگر میں ایسا کروں تو میں یقیناً بہک جاؤں، اور میں ہدایت یافتہ لوگوں سے بھی نہ رہوں، جو کہ ناممکن ہے۔ یعنی کہ آپ کو اللہ کریم نے ہادی بنا کر بھیجا، ہدایت دینے والا بنا کر بھیجا۔ یہ کلام کرنے کا ایک انداز ہے کہ اگر میں تمہاری خواہشات کی پیروی کروں اور تمہارے جھوٹے خداؤں کی پوجا کروں تو میں یقیناً بہک جاؤں، یعنی کہ رستے سے ہٹ جاؤں، اور ہدایت یافتہ لوگوں میں بھی میرا شمار نہ رہے۔ تو سمجھ یہ آئی کہ جو بندہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو بھی لائق پرستش سمجھتا ہے اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے یا کسی کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور ایسی زندگی کی ڈگر پر چلتا ہے جو نہ اللہ نے بتائی نہ اللہ کے رسول نے بتائی، تو سمجھ یہ آئی کہ وہ یقیناً بہکا ہوا ہے، اور اس کا شمار ان لوگوں میں نہیں ہوتا جو ہدایت یافتہ ہیں، بلکہ گمراہوں میں ہوگا، تو بات اللہ کریم نے اپنے محبوب کی زبان اقدس سے یہ فرمائی، اور پیغام انسانیت کے لیے یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت قابل قبول ہے ہی نہیں، اور دوسری کسی کی خواہشات پر اپنی زندگی کو مرتب کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کی چاہت کو چھوڑ کر، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کو چھوڑ کر، اللہ اور اللہ کے رسول کے منشا کو چھوڑ کر کسی کی بھی منشا پر چلنا، یہ بھی گمراہی کا رستہ ہے، ہدایت کا رستہ نہیں۔ اب یہ کوئی بھی ہو، یعنی کہ آپ کس مقصد کے لیے، کیا حاصل کرنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے رستے کو چھوڑتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑتے ہیں، وہ آپ کا فائدہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، دونوں ہی حالتوں میں اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں۔ تو دو باتیں یہاں اللہ کریم نے کلیئر کی، ایک تو میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، اور دوسرا اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے رستے کے سوا کسی اور کی خواہشات پر چلنا یہ بھی گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے جہاں حکم یہ دیا کہ مجھ پر ایمان لاؤ اور پیروی کی بات کی تو فرمایا میرے محبوب کی پیروی کرو، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی کے سوا کسی تیسرے فرد کی پیروی جو ہے وہ نص قرآنی کے مطابق جائز نہیں، وہ کوئی بھی ہو، اس کا قد کتنا بھی ہے، علم جتنا ہے، مقام کیا ہے۔ اللہ کریم نے دو ٹوک بات کر دی، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت کرنی ہے تو اللہ کی کرنی ہے اور اللہ کے رسول کی کرنی ہے، اور پھر فرمایا وَيُطِيعُ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے محبوب کی اطاعت کر لی گویا اس نے میری اطاعت کر لی۔ تو امر اللہ کا، حکم اللہ کا، اور پیروی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کی پیروی نہیں۔ یہ ہے دین، یہ ہے دین کا اصل نقشہ۔ اب اس میں جہاں بھی بگاڑ آئے گا، جہاں بھی آپ اس مقام سے ہٹیں گے تو آپ یقیناً
بہکے ہوئے لوگوں میں شمار کیے جائیں گے اور گمراہ لوگوں میں شمار کیے جائیں گے۔ اب اس سے نیچے ایک قاعدہ یاد رکھیے گا کہ نص قرآنی سے جو بات ثابت ہو اس کے مقابلے میں کوئی دوسری بات بھی قابل قبول، اور یہ ہر دور میں جو ہمارے بڑے لوگ محدثین ہیں، اکابر ہیں، امام ہیں جو ہمارے، اگر قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اول تو یہ ممکن نہیں ہے کہ قول رسول جو ہے وہ قرآن کی نص سے ٹکرا جائے، یہ ممکن نہیں۔ لیکن قاعدہ اور قانون یہی ہے کہ اگر حدیث کوئی قرآن کی نص سے ٹکرا رہی ہوگی تو اس حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا، قرآن کی بات کو قبول کیا جائے گا۔ تو ذات اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جس کا امر چلے، جس کا حکم چلے، جس کی پرستش کی جائے، جس کی پوجا کی جائے۔ اور عبد کا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عبد کا معنی ایک تو ہے بندہ، کہ اس کا بندہ بن جانا، اس کا غلام بن جانا۔ تو مقصد یہ ہے صرف نماز پڑھنا ہی بندگی نہیں ہے، زندگی کے ہر جہت میں اللہ کی بات کو ماننا اس کو بندگی کہتے ہیں۔ تو بندگی صرف خدا کی اور اطاعت صرف مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بس یہی دین، اصل دین یہی ہے۔ اب جو بھی آپ کے، جس سے بھی آپ کی محبت ہے، جس کے پیچھے بھی آپ چلتے ہیں، جس سے بھی آپ کا تعلق ہے، جس کی بھی آپ بات مانتے ہیں، ضرور مانیں، لیکن جس مقام پر جا کر وہ بات اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جاتی ہو یا ٹکراتی ہو، وہاں پر اس کو فوقیت نہیں دی جا سکتی، تعلق جتنا بھی مرضی ہو۔ اور یہ مسلمہ اصول ہے، اس میں کوئی دو رائے کسی بھی صاحب عقیدہ کا اس پر کوئی دوسرا قول نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابل پر کسی کی بات آ جائے گی تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو ہم تو ہر گلی ہر محلے میں ہم نے ایک اپنا امام بنا رکھا ہے، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے، ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے۔ اور وجہ کیا ہے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں؟ اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ ہمارے پاس دین نہیں ہے، ہمیں علم ہی نہیں اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کا رسول کیا چاہتا ہے۔ ہمیں جو جس نے سکھلا دیا، جو جس نے پڑھا دیا، ہم اب اسی کے پیچھے اندھوں کی طرح اور جاہلوں کی طرح اسی کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، اور یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں، یہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں کہ اللہ اور اللہ کا رسول اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ یہ سبب ہے ہماری گمراہی کا کہ ہم نے جو ہدایت کا منبع رب کریم نے ہمیں عطا کیا تھا بدست مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن، اس کو چھوڑ دیا۔ اس سے اصلاح کر لینے کے لیے، اس سے رستہ معلوم کرنے کے لیے ہم تگودو نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، اور گمراہی سے سبب سے ہے۔ اگر قرآن ہمارے سینوں کے اندر ہو اور ہمیں قرآن کے احکامات کا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دیے اس کا علم ہو تو پھر ہم گمراہی سے بچ سکتے ہیں۔ جب کوئی بیان کرے گا تو آپ اس میں حق اور باطل میں، اچھائی اور برائی میں، غلط اور صحیح میں فیصلہ کر سکیں گے اگر آپ کے پاس علم ہوگا۔ اور علم نہ ہونے کا سبب ہے کہ آج ہمارا معاشرہ جو ہے اس کی اکثریت جو ہے وہ گمراہی کے راستے پر۔ تو کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جو بچا ہو، کوئی ایک طبقہ کہے کہ ہم جو ہیں وہ پورے کے پورے حق پر ہیں، ایسی بات نہیں۔ من چاہی خواہشات ہیں ہر ایک کی، وہ چاہتا ہے کہ بس میرے پیچھے چلا جائے، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ کسی کے پیچھے نہ چلا جائے۔ اگر پیچھے کسی کے چلنا ہے تو وہ ذات مصطفیٰ کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بس اس کی پیروی کی جائے۔ تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں آ گیا، آپ کی اتباع میں آ گیا، آپ کی اطاعت میں آ گیا، یاد رکھیے گا وہی گمراہی کے رستے سے بچ کر ہدایت کے رستے پر۔ یہ سمپل سا قانون ہے، یہ سمپل سا قاعدہ ہے۔
اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کی اطاعت جائز ہی نہیں ہے، واجب ہی نہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اوپر ہمارے کابرین ہیں جو انہوں نے فرمایا اس کو غور سنا ہی نہ جائے، اس پر غور ہی نہ کیا جائے، نہیں، جو بات انہوں نے کی ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمارے لیے آسان کیا، فقہ مرتب کی، قانون وضع کیے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی۔ ہر بندہ تو قرآن میں سے نکال نہیں سکتا احکامات نا، تو انہوں نے کام کیا، بڑوں نے قرآن میں سے بات لے کر اس کو آسان کر کے تشریح کر کے آپ کے سامنے پیش کی۔ تو قبول کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ بات وہاں جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ساتھ نہیں میچ کرتی تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو جو فقہ، جو حکم، جو بات اللہ اور اللہ کے رسول کے عین مطابق ہوگی وہ قابل قبول ہوگی، وہ بس قانون یہ ہے، قاعدہ اور قانون یہ ہے۔ آگے اللہ کے ارشاد فرمایا قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وہو خیر الفاصلین۔ فرما دیجئے کہ بے شک میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر قائم ہوں اور تم اسے جٹلاتے ہو، میرے پاس وہ عذاب نہیں جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، حکم صرف اللہ ہی کا ہے، وہ حق بیان فرماتا ہے اور وہی بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اور دوسری اس آیہ مبارکہ میں رب کریم نے کفار سے یہ مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میں روشن دلیل پر قائم ہوں، یعنی کہ مجھے جو دین دیا گیا، مجھے جو اللہ کی طرف سے آیات دی گئیں، ان میں کوئی ابہام والی بات نہیں ہے، تم جس کو جٹلاتے ہو حقیقت میں حق یہی ہے جس پر میں قائم ہوں، اور میرے پاس وہ نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو۔ کفار جو تھے نا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کرتے تھے، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عذاب سے ڈراتے تھے نا، اللہ کے عذاب سے، تو وہ کہا کرتے تھے لے آؤ جو کچھ تم نے لے کے آنا ہے، وہ لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ تو وہ ڈرنے کی بجائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب مانگا کرتے، جیسا کہ سورہ انفال میں اللہ کریم نے ذکر کیا کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ اگر یہی قرآن تیری جانب سے حق ہے تو اپنی طرف سے ہم پر آسمان سے پتھر برسا، یعنی کہ یہ کفار اس حد تک جو تھے نا وہ جا چکے تھے، وہ کہتے تھے اگر یہ قرآن سچا ہے نا تو پھر ہم پر آسمان سے بارش برسا جیسے پہلی قوموں پر برسایا کرتا تھا، یا کوئی اور دردناک عذاب لے آ۔ اور اللہ کی شان نہیں کہ وہ ان کو عذاب دے جبکہ آپ ان میں یہاں موجود ہوں، اور اللہ عذاب دینے والا نہیں ہے جب وہ استغفار کر رہے ہوں۔ یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو اپنی زبان سے عذاب مانگتے ہیں، تو آقا نے فرمایا جو تم طلب کرتے ہو میرے پاس نہیں ہے، جس میں تم جلدی چاہتے ہو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکم اللہ کا چلتا ہے، حکم۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، ابو صالح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نضر بن الحارث اور کچھ اور قریش تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کیا کرتے، ٹھٹھا کیا کرتے، جب آپ ان سے بات کرتے، اللہ کے دین کی بات کرتے، آخرت کی بات کرتے، اللہ کے عذاب کی بات کرتے، تو وہ مذاق کرتے، تو کہتے وہ ہمارے پاس مذاق لے آؤ نا عذاب جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں۔ اور پھر یہاں ہی نہیں، کعبے کے پاس کھڑے ہو کر کہتے اللہ یہ جو کہتے ہیں اگر وہ حق ہے تو ہمارے اوپر عذاب بھیج دے، یعنی کہ اس حد تک وہ گمراہ ہو چکے تھے۔ تو اس موقع پر اللہ کریم نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ ان سے کہہ دیں کہ جو تم مانگتے ہو میرے پاس نہیں ہے، کیونکہ حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، اور وہ حق بیان فرماتا ہے اور وہی بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ یعنی کہ تمہاری خواہشات پر اللہ کریم جو ہے وہ امر نازل نہیں کرتا، وہ بہتر جانتا ہے اور وہ حق فیصلے کرتا ہے اور حق بیان کرتا ہے۔ تم جو اجرت میں مانگ رہے ہو، تمہارے کہنے پر وہ عذاب نہیں آ سکتا، کیونکہ فیصلے کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔
اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے تھے تو اللہ کریم نے اس آیت کریمہ سے یہ بات ان کو سمجھا دی کہ عذاب کو نازل کرنا یا مؤخر کرنا یا نہ نازل کرنا یہ میرے محبوب کے اختیار میں نہیں ہے، یہ میرے اختیار میں، اور میں حکمتوں والا ہوں، میں بہتر فیصلے کرنے والا ہوں، میں بہتر فیصلے کرنے والا ہوں۔ تو یہیں پر آج کی بات ختم کریں گے، اس سے آگے مضمون اللہ نے چاہا تو کیا بیان کریں گے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔